बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून रशीद साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सेनेट इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम के आगाज़ पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। इत्तेहादियों की तो मुलाकातें जारी थी, मगर अब ऐसा महसूस होता है कि हरीफ सियासी जमातें भी कुछ ना कुछ लेने और देने के मामले पर इत्तेफाक करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ हो सकता है, कौन किसके हक में अपने उम्मीदवार को पीछे हटाएगा, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। डस्का के ज़मीनी इंतखाब से मुतालिक भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिलाखिर हमजा शहबाज को रिहाई मिल गई है। 20 माह के बाद कोट लखपत जेल से उनको रिहा कर दिया गया। बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया गया, मगर बाहर आते ही उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की और जो बातें की उसके ऊपर भी हारून साहब का तजिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि आज का दिन, आज की तारीख बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी की तारीख और दिन था 2019। ये वो तारीखी दिन था जब पाक फौज के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर पूरी दुनिया को यह वाज़ेह कर दिया था कि मुमलकत खुदादाद के दिफा के लिए हम सब हमा वक्त तैयार हैं। इस मुल्क के दिफा के तारीख साज दिन के ऊपर भी बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट जो पब्लिक कर दी है जमाल खाशोगी कत्ल से मुताल्लिक, उसके आने वाली दिहाइयों में, आने वाले वक्तों में और हालिया सूरत हाल में किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। इस समेत श्रीलंका का जो दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने किया, उसके मुतालिक भी कुछ अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, महसूस होता है सेनेट इलेक्शन वो बहती गंगा है जिसके अंदर सभी अपना हाथ धोना चाहते हैं। मुलाकातें भी जारी हैं। सेनेट इलेक्शन में जो है वो गए हैं एमकेएम के पास। मैं अर्ज करता हूँ क्यों, लेकिन खबर ये है, ज़्यादा अहम खबर यह है कि ये जो नून लीग का और पीटीआई का मुआहदा हुआ जो चौधरी परवेज़ इलाही ने कराया वैसे जी, तो ये मरियम की मर्जी के बगैर हुआ और शहबाज शरीफ से इस पर मुज़ाकरात हुए। अब्बा से उसने शिकायत भी की है। दूसरा ये है कि वोट नहीं मिल रहे, वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के 160 वोट हैं और 180 वोट हैं पीटीआई के। अब हदफ ये है कि एमकेएम के वोट लिए जाएं, उन्हें एक एक्स्ट्रा सीट की पेशकश की गई है जी। और जमात इस्लामी ने तो साले और दयानतदार और अमीन अब यूसुफ रज़ा गिलानी की हमायत का ऐलान कर ही दिया है। अगर उससे जीत जाएं तो जीत जाएं। और भी खबरें हैं, आगे चल के बताता हूँ। वही वज़ीर आला पंजाब के बारे में और 2 सूबाई वज़राए आला के बारे में, 2 सूबाई वज़रा के बारे में रिपोर्ट पेश की गई है। अच्छा, वज़ीर आज़म को बताई गई हैं, कुछ मालूमात मुहैया की गई हैं। एक आध तबादला किया गया, वो उन्होंने रोक दिया है। अफसरशाही के तकर्रर में मनमानी हो रही है, गड़बड़ बहुत हो रही है। और 2 वज़रा के बारे में, सूबाई वज़रा के बारे में बिलखुसूस शिकायत है। खैर, अब सेनेट के इलेक्शन पे आ जाए जी। सेनेट में 160 वोट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के और 180 वो तवक्को कर रहे हैं मिलेंगे। अगर इमरान खान खुद ज़्यादा सरगर्म नहीं हुए होते, लोगों से पर्सनली मिलते, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब वो 7 वोट अगर मिल जाएँ तो वो 167 हो जाते हैं और उनके 173 रह जाते हैं। फिर वो चाहते हैं, इस वक्त उनकी तवज्जो ज़्यादा है पख्तूनख्वा पे। बलूचिस्तान से भी कोशिश करेंगे कुछ ख़रीदारी की, लेकिन पख्तूनख्वा से जरदारी साहब कोशिश करेंगे कुछ ख़रीदारी कर लें। ये है सेनेट का इलेक्शन। अब इन्हिसार जो है वो पीर के फैसले पे है। सुप्रीम कोर्ट के 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। यकम मार्च के रिलेटेड, यकम मार्च मौलाना फजलुर रहमान से डर जाए सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कह नहीं सकते है। खुदा के, वो नवाज़ नसरुल्लाह खान एक शेर पढ़ा करते थे, खुदा की शान के कलचड़ी गंजी हुजूर बुलबुल बुस्तां करे नवाज संजी। कमाल है, यानी सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डाला जा रहा है कि करप्शन के इम्कानात बाकी रहने चाहिए। यानी क्या सेनेट के इलेक्शन की हैसियत रहेगी? पहले टिकट के लिए पैसे दें, फिर वोट ख़रीदने के लिए पैसे दें, तो अपर हाउस की तौक़ीर क्या रही? तो 3 इम्कानात हैं कि जो कि तू रहे सिचुएशन, बस अपना सीक्रेट बैलेट होगा जी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कोई दरमियानी रास्ता खुद सुप्रीम कोर्ट निकाल दे, इख्तियारात तो उसके वसी हैं। और तीसरी सूरत भी है पॉसिबल, इस तरफ शाहबाज माहिरीन कह रहे हैं ये मुमकिन है कि पार्लियामेंट को रेफ़र कर दे, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन को रेफ़र कर दिया था। सही। और इलेक्शन उसके नतीजे में कुछ दिन के लिए मुलतवी हो सकते, कुछ दिन के लिए मुलतवी हो सकते हैं, उस पर है। बहरहाल लोग तो ये चाहते हैं कि ख़रीदो फरोख्त न हो। अब सुप्रीम कोर्ट पे इंहिसार है और सारी अपोजिशन की तमाम तर जद्दोजहद यह है कि करप्शन रज़ा रब्बानी समेत
मर्द शरीफ रज़ा रब्बानी जो अपने नजाबत और शराफत और उसूल पसंदी का बड़ा डंडोरा पीटते हैं, और JUI और नून लीग और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के फैसले पे बहुत ताज्जुब है। जिस आदमी ने बेगम रुदवान का दिया हुआ सैलाब ज़दगान के लिए अपना हार, ये कोई मामूली वाक़या नहीं होता कि गले का हार उतार के दे दे, और उसकी सारी दुनिया में जगहसाई हुई, जिल्लत हुई, वो अपना बीवी को दे दिया था। और MBBS इन्हें कहा जाता है, मियाँ बीवी बच्चों समेत। 21वें से 22वें ग्रेड में जब तरक्की होती है ना, 2 करोड़ रुपए का एक प्लाट मिलता है CDA का तकरीबन, तो उसमें नकद दाद वो वसूल करते थे, और सारा उनका ख़ानदान इसमें मुलव्वस था। और एक आध मामला नहीं है, बेशुमार मामलात हैं, उनकी हमायत करते। भाई आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो गैर जानबदार तो रह ही सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पे है, MQM का किरदार बहुत बढ़ गया। MQM को उन्होंने कहा जी, अब वो सारी पेशकशें लेके चले गए। अमर खान डील कर रहे हैं इसको, जी जी, सारी पेशकशें लेके चले गए। शहरी इलाकों के लिए फंड्स भी देंगे, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात भी बहाल करेंगे। ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने कहा था वादे को कुरान हदीस नहीं होते। अब उसमें ये है कि उन्हें टेम्पटेशन हो तो सकती है, लेकिन देखेंगे वो जिधर देखते हैं। हाँ जी सही। और वो भी है, लेकिन उनके वोटर ये पसंद नहीं करेंगे। और ये बल्दियाती इदारों के बारे में अब तक तो मतलब जूतों में दाल बढ़ती रही है, वो कहते ये कुछ करते ही नहीं है MQM वाले। और वसीम अख्तर साहब कहते इख्तियारात नहीं है। इख्तियारात तो बाकी उनके बहुत महदूद कर दिए थे, और करप्शन तो सिंध में ऐसी है कि खुदा की पनाह। लेकिन हारून साहब, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जमात इस्लामी का वोट देना एक सानिया है। एक दफ़ा जब फजलुर रहमान से अलायंस था तो उनके एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने मुझसे कहा था कि सारे दाग धुल जाएंगे, इंसान गलतियाँ करते हैं। जमात इस्लामी खिदमात भी हैं, वेलफेयर में खिदमात हैं, मशरक़ी पाकिस्तान में हैं, कश्मीर में हैं, वेलफेयर में तो बड़ा उनका काबिल रश किरदार है। लेकिन ये यूसुफ रज़ा गिलानी जैसे आदमी की हमायत ऐसा दाग है जो धुलेगा नहीं। लेकिन हारून साहब, जमात इस्लामी के यही सिराजुल हक साहब थे जिन्होंने ऐलान ये बात की थी कि इमरान खान साहब हो या PDM, जिसमें ये शामिल नहीं हुए थे, ये दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। बिल्कुल ठीक कहा था। जाती तौर पर सिराजुल हक अच्छे आदमी है, मालूम नहीं किसने कोई दबाव डालने के लिए। देखिए भाई, इकट्ठे रहे आप 5 बरस तक, इकट्ठे नहीं रह सके। अलायंस ये चाहते थे, वो अपना कहते थे कि हार्ड बार्गेनिंग करते हैं, अलायंस नहीं हो सका। तो अब ये अनाथ शेवा नहीं है, नजीब लोगों का शेवा अनाथ नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। ये बात ठीक है। उन्होंने क्या, देखो डस्का में क्या किया, मुझे अफसोस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा तजिया सही नहीं था। मैं आज कुछ लोगों से मिला, सियालकोट के गैर सियासी लोगों से, गैर जानबदार लोगों से। उन्होंने कहा जनाब वाला बड़ी धांधली हुई है, 3,500 वोटों से PTI हार रही थी सारे हरबों के बावजूद। उस्मान डार डिप्टी कमिश्नर से और DSP वर्ग से राब्ते में थे, और उन्होंने कहा नहीं जीतेंगे, और इमरान खान की पोजीशन ख़राब की। और उन्होंने मुझसे कहा आपका ये अंदाज़ा सही नहीं है, दोबारा इलेक्शन होगा तो ये जीत जाएंगे, बहुत बुरी मार पड़ेगी। ऑनरेबली हार जाते भाई, मार्जिन बड़ा बराए नाम रह जाता वज़ीराबाद की तरह। तो ये इमरान खान साहब मेंटली इसके लिए तैयार थे, इन्होंने रुसवा किया। इधर मतलब ये है हाल, ये सरकारी पार्टी का हाल ये है, 5 बेड का एक अस्पताल अंडर प्रेशर बनवाया है तौसा में। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ने उस्मान बुज़दार अजीम कायद जो इमरान खान कहते हैं कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, पता नहीं कोई आखिरी दिनों में कोई चमत्कार ये दिखाएंगे, तो आप देखेंगे तो तारीख का एक अजीम लीडर इनका शुमार होगा इब्राहिम लिंकन के साथ, कायद आज़म के साथ, बिस्मार्क के साथ, चर्चिल के साथ, रोजवेल्ट के साथ, लेनिन के साथ, माओ के साथ। रोज़ाना 5 डॉक्टर हैं, 6 मरीज आते हैं, जबकि बेसिक हेल्थ यूनिट में 100 से ऊपर होता है मरीजों का रेशो। अब इसरार कर रहे हैं कि उसको 50 बेड का बना जाए। 2 यूनिवर्सिटियां बना चुके हैं, तीसरी कहते हैं कि वहाँ तौसा में टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाए, और 260 रुपए का कुल तरक्याती बजट है, उसमें 56 अरब रुपए रखे गए हैं उसके लिए। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की दूसरी मंजिल की छतें पड़ गई हैं, और कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वहाँ आबादी इतनी थिन है, और तौसा को ज़िला बना रहे अगले बजट में। 2.5 यूनियन काउंसिल, 2.5, 1,05,10,000 की आबादी है, 1,15,000 की 20,000 तुले हुए हैं। और इमरान खान साहब ने खुली छूट दी, बावजूद इसके कि जानते हैं कि करप्शन हो रही है, जानते हैं कि 2 वजीर, एक अमजद नून साहब हैं, उनको हटा दिया एक अफसर ने,
ان سے کہا کہ یہ کرو اور یہ کرو، انہوں نے انکار کر دیا. ان کی ریپوٹیشن اچھی امجد نون صاحب کی، پارٹی کے لیڈر ہیں، پہلے بھی اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں. وہ وزیر اعظم سے جا کے ملے، انہوں نے کہا نہیں آپ استعفیٰ نہ دیں ٹھیک اور رہیں. ایک اور وزیر کے بارے میں شکایات ہیں کہ ہاؤسنگ سے متعلق پروجیکٹس میں وہ فیور کر رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جو احتساب کا پرچم اٹھا کے نکلے تھے 20-25 سال پہلے، 22-23 سال پہلے، 24-25 سال پہلے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بہرحال سرگرم نہیں ہے خان صاحب. یہ عجیب بات ہے سینٹ الیکشن میں. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن زیادہ سرگرم ہے؟ لوگوں سے مل رہے ہیں اپوزیشن زیادہ سرگرم ہے. تو یہ ہے جناب سینٹ کے الیکشن کا معاملہ. اب وہ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے. ارون صاحب ایم کیو ایم تو سپورٹ کر رہی ہے. انہوں نے پنجاب میں جو کہا کہ جی سینٹ کے حوالے سے جو ماڈل انہوں نے پیش کیا وہ بڑا ہمیں پسند آیا. امید کرتے ہیں، خواہش بھی ہے کہ سندھ کے اندر بھی ایسا ہی ماڈل ایک آنا چاہیے. امید ہے سینس پریویل کرے گی اور مطلب یہ نہیں ہوگا. اور سپریم کورٹ بھی امید ہے کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جس سے کچھ نہ کچھ تو ڈسکریجمنٹ ہو خرید و فروخت کی. کیا مطلب یہ جمہوری اداروں کی حالت ہے. ایک تو پولیٹیکل پارٹیوں کی حالت یہ ہے کہ بھائی ہر پارٹی کسی آدمی کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے ٹکٹ جو ہے وہ لیڈر کی مرضی سے جاری ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب، لاسٹلی ہارون صاحب سینٹ پہ فیصل جاوید صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر کہ پی ٹی آئی ہی سینٹ کے اندر ون کرے گی. وہ ان کا یہ دعویٰ ہے. نہیں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. ان کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں 180 ووٹ ہم لیں گے. اب وہ ایم کیو ایم انہیں چھوڑ دے، فرض کیجئے یا پنجاب میں تو ہو گیا. اور یہ بڑے ذمہ دار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کی ڈیل ہوئی ہے جس میں اب پتہ چلا، آج پتہ چلا شہباز شریف شامل ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی حمایت نہیں کی جائے گی. مریم صاحبہ سے آج حمزہ شہباز کی چونکہ رہائی ہوئی، ایک ریلی بھی نکالی، تو کسی نے یہ سوال کیا ان سے کہ سینٹ کے حوالے سے کیا آپ سے مشاورت کی گئی؟ تو ان کا جواب کچھ سوچ بچار کے بعد یہی تھا اس پہ مجھ سے بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہوگا. تو یہ اس کا مطلب ہے نا نہیں ہوئی. میری اطلاع درست ثابت ہوئی. آپ کی اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی ہے. باقی حمزہ کی رہائی سے وہ خوش نہیں ہوں گی. یہ جو دشمنی ہوتی ہے نا رشتہ داروں سے، وہ زیادہ دشمنوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. حمزہ جو ہے وہ اپنا گروپ آرگنائز کرے گا، اپنی سیاست کرے گا. اس کے لیے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. مگر تایا جان کی آج تعریفیں بڑی کر رہے تھے. وہ تایا جان کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے. کیا کرے اس کے سوا؟ سیاستدانوں کی باتوں پہ نہ جایا کریں. مطلب انہوں نے کارنر کر دیا شہباز شریف کو بھی. حمزہ کو شہباز شریف سے تو ہر چیز چھین لی، مریم کے حوالے کرنے کی کوشش کی، مگر ہمت چھوڑی نہیں ہے. میرا خیال تھا ارریلیونٹ ہوتے جائیں گے، لیکن ارریلیونٹ تو نہیں ہو رہے. حمزہ کے رابطے زیادہ ہیں. حمزہ بہرحال اپنی ساری خرابیوں کے باوجود سیاست کو زیادہ سمجھتا ہے. شہباز شریف صاحب بھی زیادہ پریکٹیکل ہے نواز شریف کو. مریم کی لیڈری اس وقت تک ہے جب تک اس کے ابا زندہ ہیں، زندہ سلامت ہیں، جب تک اس وقت ہے. اور وہ خوش آمدید ٹولہ ان کے ساتھ ہے جو ذاتی وفاداری کو نظریے کا نام دیتا ہے. یہ احسن اقبال اور یہ پرویز رشید اور یہ عرفان صدیقی اور یہ کچھ باہر ہیں، کچھ لوگ پارٹی میں، کچھ لوگ پارٹی کے باہر ہیں اکسانے والے، جن کا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ ہر حال میں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، جو مرضی کرے وہ. ہارون صاحب، مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں لانگ مارچ کی ضرورت ہی نہ پیش آئے؟ یہ مریم کی باتوں پر، یہ مریم وہ خاتون ہے، ہر دفعہ یاد دلانا پڑتا ہے، جس نے کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری کوئی جائیداد نہیں. نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ ضرورت نہیں پڑی، عمران خان صاحب آئیں مریم کو فون کریں گے، بی میں مستعفی ہوتا ہوں. میں آپ کی یلغار کتاب نہیں لا سکتا. عمران خان فائٹر ہے کہ مریم فائٹر رو رہی ہے باہر جانے کے لیے. عمران خان کو اللہ تعالیٰ ہوش مندی عطا فرمائے، یہ جائے تو یہ تحریک ہی ختم ہو. کیا کریں ارون صاحب، نون لیگ کو پریزنٹ ہی مریم نواز کرتی ہیں، ان کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب سینٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے سیاسی مفادات صرف یہی ہیں، فلاں کو باہر جانے دو، فلاں کے مقدمے ختم کر دو، اس کے آگے بات بڑھتی نہیں ہے. وہ دیکھیے حمزہ نے کیا کہا، ایک پائی کی کرپشن. ایک ابا پہ دھیلے کی نہیں ہوئی، اس پہ ایک پائی پی نہیں. کرپشن کیا ثابت نہیں ہوئی، اور ٹرانزیکشن کا کیا جواب آپ دیتے ہیں؟ یہ جو اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں ٹرانزیکشن آپ کے نام، آپ کے بھائی کے نام، آپ کی والدہ محترمہ کے نام،
اور خاندان کی دوسری خواتین کے نام بے شمار ٹرانزیکشنز ہیں. تو وہ کہاں 96% ایسٹس جو ہیں وہ سلمان کے وہ تو ہیں ہی اس کے, حمزہ کے بھی زیادہ تر یہ جو ٹی ٹرانزیکشنز ہیں. تو اس کا جواز کیا ہے؟ اور ضمانت کس بنیاد پہ ہوئی ہے؟ ضمانت اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ مقدمے میں بہت تاخیر ہو گئی, اور یہ بہرحال ایک گراؤنڈ ہوتی ہے. تو باقی کرپشن, اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی تو کرپشن کس نے کی ہے؟ چلیے میں بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں ہارون صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, چھوٹی سی بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کی تاریخ کی اہمیت, اس تاریخ ساز دن کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے. 27 فروری 2019. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی ہارون صاحب 2 سال پیچھے جائیں گے اور آج کی تاریخ کے حساب سے اس کا موازنہ کریں گے. 27 فروری ایک ایسا دن تھا جب ٹینشن بھی تھی, مگر اس کے بعد ہم نے کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے وہ پوری دنیا نے دیکھے. بھارت کے دشمن کے ہم نے دانت بھی کھٹے کیے. اس حوالے سے اسلحے کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر آئیں گے, مگر اس سے پہلے ہماری فضائیہ, ہمارے جتنی بھی افواج ہیں, ان کی کیپیسٹی, ان کی صلاحیتیں کتنی زیادہ ہیں؟ دیکھیے, فوج کی تعداد تو انڈیا کی زیادہ ہے, اسلحہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے. 2003 سے آن ورڈ وہ بے پناہ اسلحہ خریدتے رہے ہیں. 2010 کے بعد 37% سالانہ بجٹ میں وہ اضافہ کرتے رہے ہیں. پچھلے برس کا مجھے یاد ہے اتنا اضافہ تھا جو پاکستان کے کل دفاعی بجٹ کے برابر تھا. پھر یہ کہ انہوں نے آبدوزیں خریدیں, انہوں نے میزائل خریدے, بیلسٹک, دوسرے کروز میزائل, بیلسٹک میزائل خریدے. S-400 جو بیسٹ سسٹم ہے اینٹی میزائل وہ روس سے خریدا. اپنا بحریہ کو توسیع دی, بے شمار فرانس سے بھی اسلحہ خریدا, روس سے بھی اسلحہ خریدا, اسرائیل سے بارڈر مینجمنٹ سسٹم خریدا, سیکورٹی کیمرے خریدے, ڈرون خریدے. تو وہ کوئی تناسب ہی نہیں ہے اسلحے کا اور فوج کی تعداد کا. لیکن دوسری طرف ان کی فوج کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے, اندرونی مسائل سنگین ہیں, کسان کھڑے ہوئے ہیں, علیحدگی کی تحریکیں جاری ہیں. پاکستان نے بھی اسلحہ خریدا. پاکستان نے چین سے 155 وہ گنیں خریدیں. پاکستان نے ٹینک بنایا, الخالد ٹینک, جو انڈین ٹینک سے, جو انڈیا جو ٹینک استعمال کرتا فار سپیریئر ہے, تیز رفتار ہے, سوئفٹ ہے. یہ جب اس کا پروٹوٹائپ بنا تھا, اتفاق سے میں اس تقریب میں گیا تھا تو وہ نواز شریف نے خود چلا کے دیکھا اور کہا گیا تو مرسیڈیز کی طرح چلتا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. بہت ہی شاندار ہے. یوکرائن سے ہم نے فریگیٹ خریدے, ترکی سے, چائنا سے. ہم نے F-17 تھنڈر طیارے بنائے جن کی نئی کھیپ بہت اچھی ہے. ہمارے پاس وہ ٹیکٹیکل ویپن ہے جس کا کوئی جواب انڈیا کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. وہ ممکن ہے امریکہ کے پاس ہوں لیکن میرا خیال ہے کسی کے پاس. ہمارے پاس سائنسدانوں کی بیسٹ ٹیم ہے. 26 فروری کو یہ ہوا کہ انہوں نے حملہ کیا. 27 فروری ہارون صاحب, 26 فروری کی رات کو انہوں نے کیا. ہم نے کیا 27 کو دن کی روشنی میں 6 جگہوں کی ہم نے نشاندہی کی اور اہم ترین مقامات کے قریب بمباری کی. اس میں ایک میں جہاں چیف آف آرمی سٹاف موجود تھا. ایک واقعہ اس کے بعد بھی ہوا جب جنرل بلال کور کمانڈر تھے پنڈی کے, تو بپر راوت سرحد کے قریب تھا, انہوں نے اس کا میسج بھیجا بھاگ جا ورنہ اڑا دوں گا, اور وہ بھاگ گیا. ان کا جو دفاعی نظریہ ہے وہ ہے کولڈ سٹارٹ, یعنی بہت تیزی سے کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے پاکستان کے علاقے پہ کسی پہ قبضہ کریں گے, اور اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرے ہم واپس چلے جائیں گے. یعنی پاکستان کو شکست سے دوچار کر دیں گے, ڈیمارلائز کر دیں گے, ڈپریس کر دیں گے. پورا پلان تھا ان کے پاس. تو مگر 27 فروری کے واقعے سے تو یہ ثابت ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک کوہرام مچا ہوا, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں ابھی نندن نے ایک ویڈیو جاری کر دی. عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کسی فوجی افسر نے ایک ویڈیو جاری کی ہو جس میں اس نے کہا, ساری تفصیل بیان کی ہے,
پاکستانی فضائیہ کی تعریف کی ہے, کہا کہ بڑے پروفیشنل ہیں, بڑے بہادر ہیں, اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں گر پڑا, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ کون سی سرزمین ہے, انڈیا ہے پاکستان ہے, دونوں علاقے ایک جیسے ہیں, سارے لوگ ایک جیسے ہیں, اور لوگ مجھے مارنے پہ تلے ہوئے تھے, 2 فوجی افسروں نے مجھے بچایا, میری مرہم پٹی کی. تو امن ہونا چاہیے بھائی, پاکستان تو امن چاہتا بھی, DGISPR نے کہا کہ امن چاہتے ہیں مگر باوقار امن چاہتے ہیں, ہر چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. انڈین ایکسپرٹ بھی کہہ رہے ہیں, میڈیا میں بھی آ رہی ہے بات کہ یہ نظریہ ناکام ہو گیا کولڈ سٹارٹ کا. اس پہ مجھے یاد ہے جنرل کیانی جب چیف تھے تو انہوں نے امریکیوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بریف کیا تھا اور اس کی تیاری کی تھی ہم نے. وہ نظریہ تو ان کا ناکام ہو گیا, وہ تو اپنے اندرونی مسائل میں الجھ گئے. اور سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ پاکستانی اور چینی افواج میں جو کلیبریشن بڑھا اس سچویشن میں, بہت زیادہ تعاون بڑھا, اس نے انہیں خوفزدہ کر دیا, بدنامی اور ذلت بھی بہت ہوئی. سب سے زیادہ دباؤ میں نے آج پھر کچھ لوگوں سے بات کی, امریکہ کی طرف سے آیا ہے کہ بھائی یہ اس علاقے میں امن ہونے چاہیے, امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے کہ اس علاقے میں بدامنی ہو, ان کی تھانہ داری تو جاتی رہے گی. یہ ہے جناب صورتحال. حملے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور وہ اس دباؤ کے بعد اور ذلت اور ناکامی کے بعد اور اندیشوں کی اس فضا میں اور اندرونی مسائل کی وجہ سے انہوں نے وقتی طور پر یہ سیز فائر کا فیصلہ کیا. لیکن وقتی طور پر ہے, یہ انڈیا کے عزائم کے بارے میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے. جناب رسالت میں آپ نے فرمایا محمد ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, ہم تو بار بار ڈسے جا چکے ہیں, اس بارے میں مغالطہ نہیں ہونے چاہیے. یہ اس وقت ان کی ضرورت تھی. بہرحال تعداد کا تو جو بھی تناسب ہو اور اسلحے کا جو بھی تناسب ہو, پاکستانی ایک وار ہارڈنڈ آرمی ہے, وہ ایک شہادت کا تصور رکھتی ہے. ان کے پاس لڑنے والے کون ہیں؟ گورکھا ہیں, کچھ راجپوت ہیں, سکھ ہیں, 25% سکھ ہیں, اور سکھوں پہ اب وہ پورا اعتماد نہیں کر سکتے. سکھ بددل ہیں, اس طرح قربانی نہیں دے سکتے. حب الوطنی کی وہ سطح باقی نہیں ہے, کمٹمنٹ کی وہ سطح باقی نہیں ہے. فضائیہ ہماری ڈیفینیٹلی بہتر ہے, بری فوج بھی بہتر ہے. پھر جنگ کی بھٹی سے ہم گزر گئے ہیں, اعتماد بحال ہوا ہے. کراچی کی خانہ جنگی پہ ہم نے قبضہ, خانہ جنگی تھی یا قتل و غارت تھی, یعنی الطاف حسین تو ان کا کارندہ ہی بن گیا تھا. جس طرح سندھی وڈیروں نے بھٹو کے بعد آن ورڈ مسلسل کراچی کو نظر انداز کیا, شہری سندھ کو نظر اس کے رد عمل سے فائدہ اٹھایا. یقینی طور پہ پاکستان کی افواج کے پاس بڑی کامیابی ہے. اب بلوچستان میں ہم نے بڑی حد تک قابو پا لیا. قبائلی پٹی تو ہاتھ سے نکل ہی گئی تھی, سوات میں ان کا قبضہ تھا. اور ظاہر ہے انڈیا میں دیکھا, میں سوات اس وقت گیا تھا تو ایسے وہ دندنا رہے تھے, اور ہمارے فوجی جو ہیں وہ اس قدر بے بسی کا ان کے اندر احساس تھا اور کارروائی کرنے کے لیے بے چین تھے. ہائٹس پہ انہوں نے ہاسپٹل بنا لیے تھے, اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بعض جگہ پہ بنا لیے تھے, اور گھر گھر قبائلی علاقے میں بے شمار گھروں میں یہ خودکش جیکٹیں بن رہی تھیں. اس سے تو ہم گزر آئے. ہمارا مسئلہ ہے ہمارے ڈاکٹرین ہے جارحانہ دفاع کی. تو اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ ہے نا ٹیکٹیکل ویپن جن کا ذکر کیا, ہمارے پاس اور بھی ویپنز ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا, نہ کیا جائے گا کبھی. وہ صرف استعمال ہوں گے اس وقت. اگر سب سے بڑھ کے ہارون صاحب جو چیز ہمارے جوان کو دیکھیے, ہماری فوج جو ہے نا اس میں پروفیشنلزم اتنا ہے. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا, مگر دہرانے میں کوئی حرج نہیں. 65 کی وار میں ایک اپنا وہ توپچی سے کہا گیا سرگودا میں کہ ہمارے جہاز واپس آ رہے, فائرنگ نہ کی جائے, گولہ باری نہ کی جائے. تو وہ جب جہاز آیا تو اس نے فائر کر دی اور وہ جہاز گر پڑا, اور وہ انڈین جہاز تھا. اس سے بلا کے پوچھا گیا, نچلے درجے کا افسر تھا, غالباً حوالدار, تمہیں کیسے معلوم پڑا؟ تمہیں کیسے معلوم؟ انہوں نے کہا صاحب آواز مختلف تھی. یعنی جنگ میں حسیات بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. یہ آرمی نہیں ہے, انڈین آرمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہارون صاحب دونوں اطراف سے اسلحہ جہاں جہاں سے بھی خریدا جاتا ہے, جدیدیت کی آپ نے اسلحے کی ڈیٹیلز تو بتائی, مگر جدیدیت کیا ہے؟ LY-80 اینٹی میزائل سسٹم چین سے خریدا ہے.
اور یہ بحر ہند پہ حکمرانی کا خواب ان کا پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ٹھیک. آپ نے سیز فائر کی بھی بات کی ہارون صاحب. آج ایک ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے جو چیزیں گردش کر رہی تھی کہ شاید اس سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان نے پالیسی کچھ تبدیل کر لی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ یہ چیز ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. پاکستان افغانستان پہ تو تیار ہے قیام امن کے لیے, قیام امن کے لیے, امریکہ کی مدد کرنے کے لیے طالبان سے بات کی جائے, انہیں پرسو کیا جائے, وہاں کوئی جو بھی کوشش ہو جائے. کشمیر پہ کوئی سودے, دو چیزوں پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. دیکھیے سلو کر دیا سی پہ, سودے ختم نہیں ہو سکتا. اور کشمیر پہ جو سودے بازی کرے گا تو سوال ہی پیدا نہیں, اب کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. اور اگر فرض کیجئے مستقبل میں فرض کیجئے کوئی کوشش کرے تو اس کو لوگ اڑا کے رکھ دیں گے. کشمیر اس مرحلے سے گزر گیا جہاں سودے بازی ہو سکتی تھی. وہ تو عمران خان نے بھی کہا ہے, صاف الفاظ میں کہا کہ وہ 5 اگست والی پوزیشن بحال کریں گے تو ان سے بات ہوگی, ورنہ بات نہیں ہوگی. آج تو دنیا کا ان پہ دباؤ ہے نا. ہم نے تو انہیں جب بھی پیشکش کی مذاکرات کی تو وہ تو جناب گیدڑ پہاڑی چڑھ گیا. ہاں, آنکھیں دکھانے لگا, آنکھیں دکھانے لگا. آنکھیں دکھاوا, اس طرح کا تاثر ہے. پاکستان کیا چیز ہے, پاکستان ہمارے لیے مینشنیبل. یہاں بھی ان کے جو بہت مامے چاچے ہیں نا, وہ کہتے تھے پاکستان تو اب ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا, مگر پاکستان اہمیت رکھتا ہے. پاکستان یقینی طور پہ ہارون صاحب اس پورے خطے کے اندر اہمیت رکھتا ہے. سری لنکا کا جو دورہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے ہارون صاحب, اس سے متعلق مزید کیا ڈیٹیل ہے کشمیر کی؟ تو وہاں پہ بھی بات کی اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جہاں پہ ڈیسائیڈ کر کے گئے تھے. پہلی کامیابی تو یہ ہے جس کا ذکر ہو چکا. اچھا 8% نہیں, مسلمانوں کی آبادی جو ہے نئی مردم شماری جو ہوئی ہے کچھ عرصہ قبل, تو 11% ہو چکی ہے. ٹھیک. اور وہ مسئلہ یہ تھا, وہاں ایک یعنی کشیدگی پائی جاتی تھی چند برسوں سے, اور عمران خان کے دورے سے امید ہے وہ کم ہوگی. اکثریت تو پاکستان کے حق میں ہے, بہت حق میں ہے. حق میں کیا کہ وہ کرونا کی وجہ سے لاشیں جلائی جا رہی تھی, پینک بہت تھا شروع میں کرونا کا. اب ان کا یہ فیصلہ ہو گیا ان کی تدفین ہو گئی. پاکستان نے ایک بڑی پیشکش انہیں کی. عمران وزیر اعظم نے پیشکش کیا انہیں کہ کولمبو اور منٹاٹا, کیا اس کا نام ہے وہ میں بھول ہی جاتا ہوں, ان کی بندرگاہ جو چین نے بنائی ہے, ہمن ٹوٹا کی بندرگاہوں کو کراچی اور گوادر سے منسلک کر دیا جائے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی وسطی ایشیا سے تجارت کا راستہ کھل جائے اس کے لیے, اور تجارت کا حجم جو اس وقت $400 ملین ہے, یہ بہت بڑھ جائے گا. پریشر ان پہ بہت ہے, انڈیا کا, امریکہ کا. لیکن وہ انڈیا پیسیفک جو پالیسی ہے امریکہ کی, جس میں آسٹریلیا اور جاپان بھی ان کے ساتھ ہیں, یہ چہار اتحاد جیسے کہا جاتا ہے, سری لنکا سارے دباؤ کے باوجود اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ سری لنکن آبادی انڈینز کو پسند نہیں کرتی. انہوں نے ایک 30 سالہ خانہ جنگی ان پہ مسلط کی رکھی, جس میں پاکستان نے ان کی مدد کی, ان کی تربیت کی, انہیں انفارمیشن دی, انہیں ہر طرح سے امداد ان کی اور اس سے نجات پا سکے. تو پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں مستقبل میں بہت پیش رفت کا امکان ہے, اور یہ بندرگاہیں وہاں منسلک ہو جاتی ہیں, اور سینٹرل ایشیا سے سری لنکا کی تجارت کا راستہ کھل جاتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ان کے پاس بیچنے کے لیے ہے اور کیا چیز وہاں سے خریدنا چاہیے. انرجی تو ہے, بہرحال ہر ملک میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں. تو سیاحتی سینٹرل ایشیا سے سیاحت کا سلسلہ اگر سری لنکا کے لیے شروع ہو جائے, سری لنکا ایک سیاحوں کی بڑی پاپولر ڈیسٹینیشن ہے, اور پورا ملک ایک باغ کی طرح ہے, اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں, اور بڑا غیر ملکیوں کو خیر مقدم کرتے ہیں, اور ہینڈی کرافٹس کا وسیع و عریض ایک سلسلہ ہے, لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. تو یہ مستقبل میں پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات میں گہرائی کا امکان ہے, اور اس میں چین کا بڑا کردار. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کتنا جس قسم کے معاملات طے ہو رہے ہیں, جیسا سے آپ نے بھی بیان کیا کہ سری لنکا بہت سی ایسی چیزیں, ایون کہ ہر چیز جو پاکستان تیار کرتا ہے اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے, ایسے معاملات کو پریکٹیکل شیپ میں آنے کے لیے عموماً کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ نہیں, وقت کا نہیں کہا جا سکتا, انحصار ہے نا حالات پہ. وہاں وہ کتنی سرگرمی دکھاتے ہیں, ہم کتنی سرگرمی دکھاتے ہیں. دیکھیں خارجہ پالیسی کے میدان میں تو ہم کامیاب ہیں. سری لنکا کے دورہ نہیں, یورپی یونین نے آج یہ جو بریک تھرو ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے فوجی افسروں کے درمیان تبادلہ, اس کا خیر مقدم کیا ہے. امریکہ اس کا پہلے خیر مقدم کر چکا ہے.
اچھا پھر یہ ہے کہ سری لنکا کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی جو کونسل ہے کمیٹی ہے اس میں کیس پیش ہونے والا ہے کہ تامل آبادی کے ساتھ جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہوئیں اور کافی سخت رویہ ہے وہاں مختلف ممالک کا. انڈیا اور امریکہ ظاہر ہے ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں پاکستان جتنی مدد ان کی کر سکتا ہے کرے گا. پاکستان کی وجہ سے یہ پاسبلٹی ہے ترکی ان کی مدد کرے, آذربائیجان ان کی مدد کرے, ملائیشیا ان کی مدد کرے. تو انہیں ہماری ضرورت ہے. اور یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں اہم بات یہ ہے کسی سطح پہ کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. تو فارغ والد عمران خان ویسے بھی یعنی اوورآل بھی ایک عالمی سطح پر ایک لیڈر کی حیثیت سے ان کی شناخت بڑی ہے, کوئی شبہ نہیں ہے سب, کوئی شبہ نہیں. چلیں میں بریک کی طرف خارجہ پالیسی کے معاملے میں تو ناکامی نہیں ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق امریکہ کی طرف سے جو خفیہ رپورٹ رکھی گئی تھی اسے پبلک کیا گیا, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پر تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. قطر کے ساتھ جو LNG معاہدہ ہوا ہے ہم سب اس پہ بات کریں گے, مگر اس سے پہلے آپ کسی ایک نقطے کے اوپر مزید بات کرنا چاہتے ہیں. وہ دفاعی جو ہم نے گفتگو کی اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ رہ گیا تھا. جی وہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ دفاعی نہیں ہے. وہ تو ہم جس طرح کا اسلحہ بنا چکے ہیں اور جس طرح ہماری فوج کی تربیت ہو چکی اور جو اس قوم کا مرائل بلڈ اپ ہوا ہے دہشت گردی کے خاتمے کے ساتھ, اس میں فوجی اعتبار سے دفاعی لحاظ سے ہم کوئی زیادہ خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہو تو ہمارے الائز موجود ہیں. چین سب سے اہم ہے اور وہ دباؤ ڈال سکتا ہے. بنگلہ دیش ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, نیپال نکل رہا ہے, سری لنکا نکل رہا ہے. تو انڈیا اپنے داخلی مسائل میں, ہمارا مسئلہ ہے معاشی, اس پہ کوئی توجہ نہیں, نہ اپوزیشن کو تو پرواہ نہیں, خان صاحب کی بھی کوئی توجہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی توجہ نہیں. اس کی زراعت کا اتنا پوٹینشیل ہے. دیکھیے میں نے کل پرسوں ایک رپورٹ پڑھی ٹیونس, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی چند برس پہلے تک اپنی اشیاء ضرورت کھانے پینے کی چیزیں تک امپورٹ کرتا تھا. ایسا ہی ہے. اب $20 بلین کی ایکسپورٹ ہو گئی ہے. وہ ڈرپ اریگیشن کی طرف گئے, انہوں نے کام کیا, دنیا سے سیکھا. دنیا میں میرا خیال سب سے کم پیداوار کپاس کے ہمارے یہاں ہوتی ہے, یعنی کوئی تیسرا حصہ رہ گئی ہے. وہ تو ہم نے اپنے خود ترجیحات میں سے نکال دیا. اچھا باغات ہم لگا سکتے ہیں بے پناہ. اس دن خان صاحب نے کہا نہیں کہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر اولیو پہ اتنا کام ہو رہا ہے, میرا حکومت کوئی سرگرمی نہیں دکھا رہی ہے. پہلے تو سرے سے مسترد کرتی تھی. تو معاشی مسئلہ ہے, یہ ترجیح نہیں ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کی, وہ بھی اپنے کام دھندہ میں لگی ہوئی ہے, نہ حکومت کی, اور اپوزیشن کو تو سرے سے پرواہ نہیں ہے. اگر آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے تو آپ کیا لڑیں گے؟ نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے, آگے بڑھتی ہے. تو لوگوں کو سراج الدولہ کی شکست کی وجہ کیا تھی؟ تنخواہیں نہیں ادا کی گئی تھیں. ہندو سیٹوں نے تنخواہیں دیں اور انہیں غداری پر آمادہ کر لیا. صحیح. ہارون صاحب, ابھی حکومت ان تمام نقطوں کو سامنے رکھتے ہوئے نئے معاہدے کری, جیسے کہ قطر کے ساتھ LNG کا ایک نیا معاہدہ طے کیا ہے 10 سال کے لیے. اس ڈیل کو آپ کیسے بہت اچھا معاہدہ. دیکھیے وہ جو تھا نا, وہ کیا پیمانہ ہوتا ہے, وہ اتنا ٹیکنیکل ہے میں بھول جاتا ہوں, کہ پٹرول کے مقابلے میں پر یونٹ انہوں نے کیا تھا, نواز حکومت نے کیا تھا 11.3% نواز شریف کے دور میں. اچھا, یعنی پٹرول کی جو قیمت ہوگی وہ ایک یونٹ کی, گیس کی جو قیمت ہے وہ 11.3% ہوگی. ٹھیک ہے. جو اب حکومت نے نیا معاہدہ کیا ہے 10 سال کے لیے وہ 9% ہوگی, یعنی اسے 2.3% کم. جو ایکیمولیٹو ایک سال میں $300 ملین بنتا ہے اور 10 سال میں $3 بلین بنے گا. 4 سال کے بعد دونوں فریقین کی رضامندی سے اس میں ری نیگوشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اگر قیمتیں گر جاتی ہیں, دنیا میں تیل کی پیداوار بڑھ جاتی ہے, تو قیمت بڑھے گی تو نہیں, کم ہو سکتی, کم ہونے کا امکان ہے. تو اس کا مطلب انہوں نے مہنگی گیس خریدی تھی,
خیر کاہلی تو انہوں نے بھی کی، ایک سٹیج پہ گیس کی قیمتیں بہت گر گئی تھیں، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ یہ سنہری موقع ہے تیل خرید کے لانگ ٹرم میں معاہدے کرنے کا اور گیس کے لانگ ٹرم معاہدے کرنے کا، مگر یہ بابر ندیم وغیرہ اپنا کاروبار کریں یا قوم کے مسئلے حل کریں. لیکن کر تو بہرحال یہ خوش آئند ہے. دیکھیں $400 ملین $300 ملین سالانہ کی بچت کوئی معمولی بچت نہیں ہے. کتنے پیسے بنتے ہیں؟ بہت بڑی رقم. 450 ارب روپے پرانی قیمت پہ پورے کام چلتا. ملک کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے، بلکہ شاید ایجوکیشن کا بجٹ. وہ یہی تو کریڈٹ لے رہا ہے انوسا. پرانی قیمت پہ ہم کرتے تو $316 ملین تھے جو پاکستان کو زیادہ ادا کرنے پڑ سکتے. ظاہر ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے اور اچھی بات ہے. اچھی بات ہے اور الحمدللہ کوئی بہتری کی گنجائش بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ہارون صاحب آگے بڑھتے بڑھتے. اب آتے ہیں ہارون صاحب امریکہ کی رپورٹ کے اوپر، صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے اوپر جو رپورٹ خفیہ رکھی گئی اب اسے پبلک کر دیا گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کے حوالے سے کہ اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو انہوں نے بات کی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پہلے تو جو بائیڈن نے بھی اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی بات کی اور اس کے اس کا مطلب انہیں اعتماد میں لیا کہ اس کے بعد CIA کی رپورٹ جاری جس کا جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا اور انہیں تو ایک یعنی کیا اردو میں کوئی لفظ نہیں سمجھ رہا پریہ بنا کے رکھ دیا تھا. لیکن 50-60 آدمیوں کے داخلے پہ پابندی بھی لگا دی ہے امریکہ میں. مودی پابندی تو مودی پہ بھی لگائی تھی جو اٹھا لے، مگر محمد بن سلیمان پہ پابندی نہیں لگائی. دس از ویری ویری انٹرسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بھی رابطے ہوئے ہیں پس پردہ کو معافی مل گئی ہے، داخلے پہ پابندی نہیں ہے اس کے، وہ جا سکتا ہے. اچھا دوسرا دلچسپ جو پہلو ہے اس کا یہ کہ سعودی وزارت خارجہ نے اسے مسترد کیا، کہا یہ ناقابل قبول ہے، یہ غلط ہے، مفروضوں پر مبنی ہے. اور فوراً بعد متحدہ عرب امارات نے اس کے سعودی عرب کی حمایت میں بیان جاری کیا اور یہ کہا کہ وہ سعودی عدالتی نظام پر یقین رکھتے ہیں. اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ کبھی جو ان معاملات سے ہمیشہ اللہ تعلق رہتا ہے، کبھی وہ فریق نہیں بنا، انہوں نے بھی اس کی حمایت کا اعلان کیا. اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی بو سونگھ کر عرب ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سعودی عرب نے کوئی لابنگ کی اور اس کا نتیجہ نکلا، جس سے میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ امریکہ اب شاید مزید دباؤ نہیں ڈالے گا. عربوں نے محسوس کیا ہے کہ اگر اسی طرح وہ جھکتے چلے گئے تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. ادھر ایران کے ساتھ سمجھوتا ہونے والا ہے کسی وقت میں متوقع ہے. تھوڑی سی امریکہ کی پوزیشن ذرا بہتر ہو گئی ہے ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جلد یا بدیر ایران امریکہ معاہدہ تو ہو ہی جائے گا، پابندیاں ختم ہو جائیں گی، وہ اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دیں گے. جو کام کا جتنا وہ کر سکتے تھے اس موقع پہ فائدہ اٹھا کر انہوں نے کر لیا. پوٹینشیل تو ان کا رہے گا صلاحیت حاصل کرنے کا، لیکن بہرحال انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. لیکن ویسے ایران میں بھی ایک طویل کشمکش ہوگی، اس لیے کہ چین وہاں داخل ہو چکا ہے اور چین وہاں سے داخل ہو گیا تو وہاں سے عراق میں داخل ہو سکتا ہے اور سیریا میں ہو سکتا ہے. اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ وہ کر رہا ہے کہ اب ایران سے امریکہ کو کچھ ملے گا نہیں سوائے اس کے کہ دشمنی کی شدت ختم ہو جائے. اور جیسا کہ چین کے معاملے میں جو بائیڈن کی پالیسی ہے کہ اتنی تلخی فضا میں رہے، اب وہ جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ زخم منتمل ہوں اور رفوگری ہو، مگر رفوگری آسان نہیں ہے. ایک اردو کے بڑے شاعر تھے مصفی، ان کا شعر ہے کہ مصفی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ رفوگری اب سہل نہیں ہے امریکہ کے لیے. اب چین ہی آگے بڑھے گا اور امریکہ ہی پیچھے ہٹے گا، باوجود اس کے کہ آج بھی وہ چین سے بڑی طاقت ہے، آج بھی اس کی اسلحہ ساز فیکٹریوں سے فار سپیریئر ہیں، آج بھی ان کے مالیاتی ادارے زیادہ مؤثر ہیں، آج بھی برطانیہ کے ساتھ مل کے ان کا میڈیا جو ہے وہ چینی میڈیا اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آج بھی ان کے الائز زیادہ ہیں. لیکن بہرحال رفوگری اب آسان نہیں ہے. وہ جب گھمنڈ میں کوئی بھی انڈیویجول ہو یا قومیں ہوں، جب وہ اپنے بہت پاؤں پھیلا لیتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ ہارون صاحب، مبصرین دنیا کے بڑے مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ عالمی سطح پر شہزادے کی حیثیت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگی اور خاص طور پہ مغربی ممالک شہزادے کے ساتھ تعلقات میں اب بہت فاصلہ کریں گے. دھچکا تو ہوگی. دیکھیں نا غلطی کیا کی کہ ہاؤس آف سعود کے بہت اہم لوگوں کو اور بہت اہم بزنس مین کو یہ کبھی دنیا میں ہوتا نہیں ہے
ایک ہوٹل میں بند کر دیا اور دھمکایا اور مار پیٹ کی اور خوف زدہ کیا اور پیسے وصول کیا. بھائی کوئی نظام ہونا چاہیے. جس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہوتا اور پبلک اوپینین کو بھی ناخوش کیا نا جی. پبلک اوپینین جو جس طرح کے جدید قوانین برق رفتاری سے نافذ کیے اور جس طرح کا اسرائیل سے رابطہ رکھا اور جس طرح وہ ایک نئے شہر کا منصوبہ بنایا اور جس طرح کسینوں کو ایک اجازت دی اور ترکی اور پاکستان اور قطر کے ساتھ تلخی بڑھائی, تو پبلک اوپینین وہاں خوش نہیں. ترکی کے معاملے میں تو ممکن ہے ان کے وہی جذبات کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن پاکستان تو ان کا بہت دیرینہ الہی تھا. وہ تو جب خطرہ ہوتا تھا یہاں سے فوج آتی تھی. اب بھی ان کے مشیر کون ہیں, اب بھی تربیت دینے والے کون ہیں؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کا اسلحہ اس کی صفائی کر سکیں. پاکستان کے بغیر تو ان کو کوئی مددگار اس معاملے میں نہیں ہے. انڈیا پہ بھروسہ کرے, یہ دیکھیں نا ہمیں جتلانے کے لیے انہیں انڈینز کو بلائے, کیا طرز احساس ہے. یا پاکستان سے اپنے یمن میں وہ چاہتے تھے پاکستان ان کی مدد کرے, تو یمن میں تو آج خود پیچھے بھاگ گئے, پیچھے پلٹ آئے, یو ٹرن لے لیا. تو اس کے بعد انڈینز کو بلایا, مندر بنائے اور اعلیٰ ترین شہری اعزاز دیے. کس کو؟ مودی کو, قاتل کو, مسلمانوں کا قاتل کو. تو سعودی رائے میں اس پہ خوش تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, چلیے اس کے اوپر تو ہارون صاحب بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ بات کریں گے اس کے اوپر. میرے پاس آخری 1.5 منٹ ہے. پاک سرزمین پارٹی جو جلسہ کرنے جا رہی ہے اس سے متعلق بتائیں. پختونوں سے بہت اہم بات ہے, یہ بڑا ہی ایک مبارک قدم ہے. دیکھیے مسئلہ کیا تھا وہاں, انڈینز نے کیا کیا لوگوں کو استعمال کر کے. سندھی, اردو سپیکنگ, سندھی, پنجابی, سرائکی, بلوچ تقسیم پیدا, لسانی تقسیم پیدا کی, قتل و غارت ہوئی, شہر غارت ہو گیا جو پاکستان کا معاشی چین ہے. اب وہاں سب سے اہم چیز مفاہمت ہے, یعنی مختلف لسانی گروہوں کے ایک اردو سپیکنگ لیڈر, اور وہ پختونوں کا جلسہ کر رہا ہے. آبویسلی پختون لیڈرشپ کی اس میں رضا یعنی خوش دلانہ تائید شامل ہے, تو شامل ہے تو اور کہا انہوں نے یہ ہے, مجھے جو میسج ان کا ملا تھوڑی دیر پہلے, کہ بڑا جلسہ ہوگا اور اس لسانی, یہی تو جہاد ہے, اس لسانی تقسیم کو ختم کرنا. تو دیکھیے سارے فساد کس بات, یہی تھا نا کہ مختلف لوگوں کو لڑایا جائے اور پاکستان کے سب سے اہم شہر کو تباہ کر جائے. اس کو جتنا ویلکم کیا جائے اتنا اچھا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کمال سے. دیکھیے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی نہیں کرتے. اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ جی, اللہ حافظ.